बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काज़मी और तहरीक अदम पर वोटिंग कराने से के बाद इस्लामाबाद में अफवाह और क्या सराइयों के बाज़ार गर्म हो गए हैं और इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में नकलो हमल देखी गई है और कहने वाले कहते हैं इस्लामाबाद में फ़ौज की गर्दिश में इजाफ़ा कर दिया गया है और इस्लामाबाद के अंदर एमरजेंसी और मार्शल लॉ की बातें भी यानी तेज़ी से फैल रही हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने ताकतवर हलकों से इस ज़मानत पर इस्तीफ़ा देने पर आमादगी ज़ाहिर की है कि उनको वज़ारत उज़्मा से हटाने के बाद गिरफ़्तार ना किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा कायम ना किया जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो खान साहब ने अपने लिए NRO मांग लिया है और तमाम वज़रा मुशीरान की ड्यूटियाँ आज सारा दिन इस बात पर लगी रही कि वो खान साहब के लिए NRO हासिल करें। यानी वो शख्स जो कभी बड़े गुरूर और तकब्बर के साथ हर जलसे में ये कहा करता था कि वो किसी को NRO नहीं देगा, आज वो अपोजिशन से NRO मांग रहा है और ताकतवर हलकों से भी NRO मांग रहा है, लेकिन उन्हें किसी तरफ से भी वो खैर नहीं पड़ रही। वैसे तो रमज़ान मुबारक है, खान साहब जिस किस्म की खैर मांगते हैं उनको पड़ जानी चाहिए, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि ताकतवर हलके किसी बात की ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है जब तक अपोजिशन उस पर आमादा ना हो। खान साहब ने यह भी कहा है कि उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस ना बने, उनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी का केस भी ना बने, यानी उनके ऊपर ये जो भी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया है, इसके हवाले से भी कोई केसेस दर्ज ना कराए जाए क्योंकि ये बड़े संगीन मामलात हैं। और एक शर्त उन्होंने और पेश की है कि अगर अपोजिशन शहबाज शरीफ की जगह पर किसी छोटी जमात के किसी रहनुमा को वज़ीर-ए-आज़म बना दे तो वो इस बात पर तैयार हैं कि तहरीक अदम पर वोटिंग करा दे। लेकिन ये खास साहब सारी बातें उस वक्त कर रहे हैं जबकि तीर कमान से निकल चुका है। अब तहरीक अदम अपोजिशन का मसला नहीं रहा बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का मसला रह गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर तहरीक अदम पर वोटिंग नहीं होती, जिसका बहुत इम्कान है कि आज हुकूमत वोटिंग नहीं कराएगी क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली उनको भी अचानक याद आ गया कि वो तो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, बल्कि याद नहीं है, उन्हें तो याद ही था। तो उन्होंने कहा जी मैं वफादारी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, मेरी खान साहब के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है तो मैं वफादारी बदल नहीं सकता, तो मैं इसलिए तहरीक अदम पर वोटिंग नहीं कराऊंगा। यही स्पीकर सारा दिन अपोजिशन को यकीन दिलाते रहे कि शाम 8 बजे हम जो है ना वो करा देंगे तहरीक अदम पर वोटिंग, लेकिन उन्होंने नहीं कराई और इस दौरान उन्होंने नमाज़ें भी अदा की, जो दीनी फ़राइज़ थे वो सब अदा किए, लेकिन वादा पूरा करना भूल गए। उनके नज़दीक बल्कि हुकूमत के नज़दीक वादा पूरा करना तो कोई बात ही नहीं है, यानी ये तो किसी मामले में नहीं आता। तो उन्होंने इस मामले में यू टर्न ले लिया और शाम को उन्होंने अनाउंस किया जनाब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब उन्हें अपोजिशन की तरफ से कोई खैर नहीं मिली, क्योंकि इस मामले में यानी अपोजिशन से NRO लेने वाले मामले में स्पीकर साहब भी शामिल थे और स्पीकर साहब ने और वज़रा ने सारा दिन इस बात की गारंटी हासिल करने की कोशिश की कि उन्हें किसी तरीके से अपोजिशन वाले से NRO मिल जाए और या फिर वो जो मामला था कुछ को हासिल कर दे, कोई कदी शर्तें बना लो और मैं जाना तो है ही कुछ, मैंने कुछ ना कुछ तो गारंटी दिवा दो, तो उन्हें गारंटी नहीं मिल रही। स्पीकर ने फिर कहा जी कि मैं फिर नाहल हो जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैं नाहल हो जाता हूं क्योंकि उनको भी तरले वास्ते मिन्नतें दी जा रही हैं। तो हुकूमत जाते जाते अपने चूँकि मामला तो उनके बड़े ख़राब हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, तो रिकॉर्ड गायब कर रहे हैं। असम्बली सेक्रेटरीट के ज़राए बताते हैं कि अफसरान की गाड़ियों में फ़ाइलों को भर भर कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। हम फाइलें और रिकॉर्ड जो है वो गायब करने का अमल जारी है पिछले 2-3 रोज़ से। वैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन सब सामने आ ही जाना है। तो जिस मुल्क यानी ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये सब कुछ हुआ और जो वज़रा और मुशीरान ने अल्ले तरल्ले उड़ाए, वज़रा की ज़फ़र क्या होती है, वज़रा की एक फ़ौज ज़फ़र मौज और मावनीन की अच्छी खासी तादाद, यानी जितने खास के मावनीन थे आज तो उनके पास इतने अरकान असम्बली रह गए हैं, बस उतने बचे हैं, बाकी सारे तितर बितर हो गए हैं, कुछ भाग गए, कुछ भागने की तैयारियां कर रहे हैं। तो अब वो कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका और गिरदोनवा में बसने वाले यूथी है ना, ये भी अपने ग्रीन कार्ड हुकूमत को वापस कर रहे हैं और पाकिस्तान पहुँचे और बरोज़ इतवार बाद नमाज शाह एहतजाज करें, क्योंकि खान साहब ने इसकी कॉल दी हुई है। कल खान साहब ने इतवार के लिए कहा जी इतवार की शाम को पूरा मुल्क एहतजाज करेगा।
تو پاکستان میں جو ان کے لوگ موجود ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو گرین کارڈ ہے وہ سرنڈر کریں، امریکہ کو پوسٹ کر دیں اور اتوار کے جلسے میں شریک ہو جائیں۔ اب پارلیمنٹ کے اندر سارا دن قوم نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر آج سارا دن کیا ہوا؟ سارا دن میں ووٹنگ نہیں کرائی گئی، بلکہ سارا دن میں وہ کہتے ہیں نا زیادہ بولنا بھی بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا، تو جس طرح کی وزراء اور اراکین اسمبلی سے تقریریں کرائی گئی، اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی اچھا رول نہیں پلے کرنا، مزید بدمزگی پیدا کرنی کہ وہ پاکستانی ساڑھے بارے چھ سوچ دینے۔ یعنی پوری دنیا پاکستان پر ہنس رہی ہے اور پارلیمنٹ کے لوگ بلکہ حکومت کے لوگ بیٹھ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم لوگوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہا ہے کہ اگر میچ ہار جاؤ تو پچ پر گر جاؤ، لیٹ جاؤ، ایڑیاں رگڑو، پچ خراب کر دو، پٹ دو پچ، وکٹ پکڑو اور کھود دو پچ۔ تو یہ مثالیں خان صاحب قائم کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے تو ویسے یعنی حد ہی کر دی ہے۔ کل انہوں نے مودی کی مثال دی کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے کا نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں جی مودی کی تو پالیسی بڑی زبردست ہے، انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے بڑی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ آج اس میں پورے انڈیا کے اندر تماشا لگا ہوا ہے، اور انڈیا والے کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کتنے پیسے لینے مودی کو لوں۔ خان صاحب اگر الزام لگا سکتے ہیں اپوزیشن پیسے لیتی ہے کسی کے کہنے پہ کرتی ہے، تو وہ بھی کہیں گے جی مودی نے پیسے دیتے ہوئے عمران خان کو، یا پھر عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے پنگا لے لیا ہے، تو اب اسائلم لینے کے لیے کہیں جانا تو انڈیا تو نزدیک پڑتا ہے، ادھر واگا بارڈر پار کرو تو انڈیا، تو انہوں نے گرفتاری نہیں دینی، کیونکہ شہباز شریف اگر وزیر اعظم بن گیا تو ان کو پتا ہے جو میں سوچ رہا تھا شہباز شریف کے بارے میں، شہباز شریف بھی میرے بارے میں وہی سوچ رہا ہوگا۔ انتقام کے ڈر سے انہوں نے بھاگنا، انتقام تو جو لیا تھا وہ انہوں نے لیا تھا، اب ان کے خلاف جو کچھ ہونا ہے وہ ثبوت و شواہد کی بنیاد پہ ہونا ہے، وہ ریکارڈ جو غائب کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ٹائم بانٹ کیا جا رہا ہے، ٹائم گین کیا جا رہا ہے طریقے عدم اعتماد کے اوپر، اس کی وجہ یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے خلاف ثبوت و شواہد بھی مٹا رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو جو لوگ ان کے خلاف آدم آپ گواہ بن سکتے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں نکل جو تھو، اور ان کو کسی طریقے سے باہر بھیج رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے جن کو ساری عمر یعنی جو ہمیں کہتے ہیں کہ جمعے کے جمعے باہر نکلے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنے پہ احتجاج کرے، ان کو انڈیا کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست لگی، ان کو کشمیر بھول گیا، ان کو سارا وہ جو کشمیر میں قتل عام انڈیا کرتا ہے اور جو جس طرح وہ ڈھٹائی کے ساتھ دنیا کی بات نہیں مانتا، انڈیا تو وہ ملک ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو خاطر میں نہیں لاتا، تو آپ اس ملک کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر انڈیا میں بہت زیادہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بن رہے ہیں، میمز بن رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں خان صاحب دا۔ اور یہ خان صاحب کہتے تھے نا پاکستان میں جب کوئی بات کرتا تو کہتے دیکھیں ہم یہاں یہ بات کرتے تو انڈیا والے اس کو اٹھا کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو تسی کی کر رہے ہو؟ آپ بھی یہی کر رہے ہیں، تو پاکستان کے دلوں پہ چھریاں چلا رہے ہیں، اور وہ بیچارے جو ایکس سروس مین ہیں ان کے دلوں پہ چھریاں چلا رہے ہیں۔ اب ایکس سروس مین جو ہیں وہ بیچارے وہ ٹھیک ہے کہ ان کا رجحان پی ٹی اے کی طرف ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن خان صاحب انہوں نے مطلب وہ انڈیا کی محبت ان کے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ ان کو جنہوں نے ساری عمر جن کا ایک ہی اینیمی ہوتا ہے، ہر فوجی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ دشمن ہے، تو ہماری فوج کو پتہ ہے کہ ہمارا کون سا دشمن ہے، وہ دشمن تبدیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ مہنگی پڑی ہے۔ یعنی 70 سال سے مجھے پتا تھا کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے، پھر اچانک قوم کو بتانا شروع کر دی کہ ہمارا دشمن نواز شریف ہے، ہمارا دشمن زرداری ہے، ہمارا دشمن مولانا فضل الرحمان ہے، تو وہ پچھلے 3.5 سال سے تو یہ پاڑا پڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بات بنی نہیں، وہ ثابت ہو گیا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور دشمن بدلنے کی جو کوشش ہے وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوگی۔ ویسے تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ٹرن مارا گیا نا یہ بالکل نقصان ہو گیا، اس کا الٹا ہو گیا کہ خان صاحب کو اقتدار ملا، اور خان صاحب نے آ کے یعنی وہ نعرے مدینہ کے لگانے اور کام وہ کرنے کے جو اب میں اس پہ کیا بولوں۔ تو خیر جو خبریں ہیں وہ بڑی سنجیدہ قسم کی ہیں، وہ کہتے ہیں جی تیسری قوت کو مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ اس معاملے کے اوپر اتنا زیادہ ڈیلے کیا جائے، لٹکایا جائے اس کو کہ پھر فوج انٹروین کرے، سپریم کورٹ فوج سے کہے، تو پھر یعنی یہ معاملہ چلا جائے ان کے پاس تیسری قوت کے بعد۔ اب وہ حکومت میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو اللہ جانتا بہتر جانتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے وہ اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ خاص کہتے ہیں نا میں آپ یہ کسی تیسرے کو دے دیں، تو یہ طے ہو گیا کہ خان صاحب نے الیکشن نہیں کرانے،
اور یہ طے ہو گیا کہ خان صاحب تحریک عدم اعتماد پہ اس وقت تک ووٹنگ نہیں کرائیں گے جب تک انہیں کو گارنٹیاں نہیں مل جاتی، یا پھر تو یہ طے ہو گیا کہ خان صاحب نے الیکشن نہیں کرانے، اور یہ طے ہو گیا کہ خان صاحب تحریک عدم اعتماد پہ اس وقت تک ووٹنگ نہیں کرائیں گے جب تک انہیں کو گارنٹیاں نہیں مل جاتی، یا پھر وہ عدالت اب دیکھیں اگر آج 12 بجے تک اگر ووٹنگ نہیں ہوتی تو ممکن ہے کل سپریم کورٹ اس کے اوپر پھر سے ایکشن میں آئے اور اتوار کے روز عدالت لگے اور پھر عدالت کوئی نیا کام کر دے۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ انہی ایام میں فوج اور ججوں کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں اب فوج کو اس بات کا الزام دیا جا رہا ہے کہ شاید فوج نے انٹرونشن کی ہے اور یہ ان کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے۔ تو کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ دو باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر عمران خان کو فوج لائی تھی تو بچاتی کیوں نہیں، اور اگر عمران خان یہودی ایجنٹ ہے تو امریکہ اسے کیوں نکال رہا ہے کوئی جواب؟ جی بڑا اچھا جواب ہے اس کا، اور اس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ سمجھداروں کے لیے وہ کہتے ہیں اشارہ کافی۔ اگر یہودی ایجنٹ ہے تو وہ اپنے مالکوں کی تعریف نہیں کرے گا، وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے انہیں گالیاں دے گا۔ تو یہ ہے وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور۔ تو اس میں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ امریکہ کے خلاف جتنی نعرے بازی کی جا رہی ہے، اب خان صاحب سارے کام تو اپنے کر چکے ہیں، پچھلے 3.5 سال میں جنہوں نے ملک و معیشت کا حال کیا وہ تباہی تھی۔ اگر انہیں 1.5 سال پہلے حکومت سے نکالا جا رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ان کا مشن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا، تو باقی مشن جو رہ گیا وہ کیسے کمپلیٹ کریں گے کہ وہ جاتے جاتے آپ کا جو خارجہ محاذ ہے وہ کہتے ہیں جاتے جاتے چھاؤنیاں ساڑ جائیں گے۔ تو جو خارجہ محاذ ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہماری مفت کی لڑائی، یہ مفت کی لڑائی ہے، ایسا نہیں کہ امریکہ کی ہم غلامی کرتے ہیں یا امریکہ کے ہم غلام رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں، اور یہ تعلقات آج نہیں، یہ لیاقت علی خان مرحوم کے دور سے تعلقات چلتے ہیں، ملک کے جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کے دور حکومت سے چل رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بھی قوم کے معمار ہیں اور خان صاحب سے بڑی شخصیت ہے، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح ہے، تو وہ بھی لیاقت علی خان بھی جو ہے وہ قوم کے فادر فگر ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ تھا۔ تو اگر قوم فیصلہ بدلنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کسی کو، اور امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہر شخص کی خواہش ہے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر ایک جعلی اور فیبریکیٹڈ چیز کو سامنے لا کر ایک جعلی مہم اور صرف اپنا انتخابات کا بیانیہ بنا کر یہ کہنا کہ جی ہم بڑے خوددار ہیں اور ہمارا بڑا خودداری اگر آپ میں ہوتی تو پچھلے 3.5 سال آپ قرض نہ لیتے، خودداری آپ میں ہوتی تو آپ ملک کی معیشت ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے، خودداری آپ میں ہوتی تو آپ لڑائیاں لڑنے کی بجائے اس ملک کے اندر سیاسی ماحول کو ٹھیک کرتے اور ریفارمز کرتے۔ جو کام کرنے کے تھے وہ تو کیے نہیں، مدینہ کی ریاست بنانے کے صرف خالی خولی دعوے نہ کرتے، کر کے دکھاتے، اور خود اپنا کردار جو ہے نا وہ عمل سے ثابت کرتے کہ ہاں میں ریاست مدینہ جیسی ریاست کا والی ہوں، ویسے تو اس کی جوتی کے برابر نہیں ہم، لیکن جتنے دعوے کیے ان کے برعکس کیا۔ اور اب جو ایک اہم بات ہے کہ خان صاحب کی حکومت اس وجہ سے نہیں جا رہی کہ انہیں کسی سازش کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے یا امریکہ پیچھے یا فلانا پیچھے ہے، وہ جا رہے ہیں اپنی گورننس کے فیلئر کی وجہ سے، ان کی حکومت ناکام ہو گئی ہے، خان صاحب نہیں چلے۔ یہ بات تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں کو چونکہ ہمارے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کی لائلٹی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہے نا وہ آج بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، جو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں نواز شریف آوے آوے، جو خان صاحب کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں جی خان صاحب رہے گا، اور خان صاحب جو ہے وہ نمبر 1 آدمی ہے۔ تو یہ لائلٹی لوگ نہیں بدلتے جلدی، لوگوں کے اوپر سے آپ ٹرک گزار دیں وہ نہیں بدلتے۔ اب جب تک ہوا نہیں بدلتی، جب تک ان کے حوالے سے کوئی بیانیہ نہیں آتا، جب تک ان کا پروپیگنڈا نہیں ہوتا، وہ ڈی فیم نہیں ہوتے، تب تک لوگ ان کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں۔ اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو سرکار کی پارٹی ہے وہ جھولے لال ہے، اور سرکار کی پارٹی کہتی ہے اپوزیشن والا جھولے لال ہے، تو دونوں اپنے یقین کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو گھروں کے اندر بعض اوقات اس پہ اختلاف ہو جاتے ہیں کہ کون کس کی حمایت کیجیے کس کی نہیں، پھر مہنگائی اور پھر باقی چیزیں، لوگ شاید وہ اس بات کے باوجود کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، لیکن پھر وہ چونکہ اپنی انا اور ایگو سامنے آ جاتی ہے تو پھر جس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کی نہ وہ ساکھ رہی ہے، نہ وہ پاپولرٹی رہی ہے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو قداور یا بڑا لیڈر ثابت کیا ہے۔ وہ تمام لچھن جو ایک اچھے بڑے لیڈر میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ان میں بالکل نہیں ہے۔
اب پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ جتنے اچھے بڑے کھلاڑی اور ہیرو تھے اتنے ہی وہ سیاست میں آ کر اپنے آپ کو انہوں نے رسوا کیا ہے، اور وہ ساری امیدیں جو ان کی باتوں میں نظر آتی تھی ان کے عملی کردار میں نظر نہیں آتی۔ تو لیٹ سی کہ جناب اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، اسلام آباد میں جو پرسرار سرگرمیاں جاری ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ جو آرمی کے ٹرک موو کر رہے ہیں وہ کیا حفاظتی اقدامات کے لیے ہے یا کوئی اور کم شروع ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، جو اس ملک کے لیے اچھا وہ بہت کر جمہوری قوتوں کو رہنا چاہیے، اور جمہوریت جو ہے نا، وسط جمہوریت بھی جو ہے نا وہ آمریت سے بہتر ہوتی ہے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور یا پھر آج عمران خان صاحب کے خلاف طریقے عدم اعتماد پیش ہو گئی تو کل تک آپ کے ساتھ وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، تو آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔